अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर शकील अब्बासी। आज का मेरा जो टॉपिक है ये इंतहाई अहम टॉपिक है और ये है क्लाइमेटिक चेंज एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मौसमियाती तब्दीली और उसमें हमारी जिम्मेदारियां। उम्मीद है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इसे सुनेंगे और वो अगर कोई अच्छी बात लगती है तो उस पर अमल भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये इस लेक्चर में आप ये देखेंगे कि क्लाइमेटिक चेंज होती क्या है, एनवायरनमेंट क्या होता है, क्लाउड बस्ट क्या है, और ये सारे फिनोमेना जो हैं वो आप इसमें डिस्कस करेंगे और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से जो हैं वो क्या पड़े हैं और इसकी वजूहात क्या हैं हॉस्टाइल क्लाइमेट की, और हम किस तरह इससे बच सकती हैं इसकी तबाहकारियों से। तो डियर व्यूअर्स, आप जानते हैं कि माहौल और इंसान का जो है चोली दामन का साथ है, ये एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम है। इंसान कुदरत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुदरत इंसान के कंट्रोल में नहीं है। इन्हें इसीलिए सेलेस्टियल कैलेमिटीज़ कहते हैं कि नागहानी आफात कहते हैं। तो इंसान ने शुरू से ही जो है अल्लाह ताला ने जो उसे दिमाग दिया है, जिसकी बेस पे उसे सुपीरियरिटी जो है हासिल है दीगर जो क्रिएचर्स हैं, तो उससे इस्तेमाल करते हुए इसे जो है अपने इस्तेमाल में लाया या इसकी तबाहकारियों से बचाया। मसलन इंसान ने देखा है माहौल इंतहाई सर्द जब बहुत था तो उसने आग जो है वो ईजाद कर ली और अपने आप को गर्म कर लिया, फिर घर बना लिए, गारों में रहता था घर बना लिए। इसी तरह इंतहाई गर्म होने की सूरत में जो एसी हैं, इसी तरह जंगली हवानात जो है नेचर का थ्रेट वो था तो उसने हथियार बना लिए। तो ये शार्टली मैं उस साइड पे नहीं जाना चाहता। तो मेन ये है कि हम कुदरत को जो है अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, बल्कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इसकी तबाहकारियों से बच सकते हैं और इसे अपने मफाद के लिए जो है वो जो इस्तेमाल में ला सकते हैं। जिस तरह पानी है, जिसे हम बिजली जो है वो बना रहे हैं और बड़ी सस्ती जो है इससे बिजली बनती है। बारह ये अलग टॉपिक है। आपने देखा कि 2025 में इसे खूनी साल जो है कहूँगा, ब्लड ईयर, जो शदीद मौसम के पस मंज़र में कि अप्रैल के महीने में इस्लामाबाद में जो है हेल स्टॉर्म इतने मोटे मोटे हुए, कितनी गाड़ियाँ जो थी हो गई, शीशे टूट गए और 3 से 4 अफराद जो हैं लुकमाए अजल बने। तो आगे जो है इंतहाई जो है वो गर्मी पड़ी है इस दफ़ा, और ये 130 साल जो है ये उसका रिकॉर्ड बताता है, गर्म तरीन जो है ये साल था। तो ये जो है इंडिकेशन जो थी, और महकमा मौसमियात वाले हमारे पाकिस्तानी भी और दुनिया वाले कह रहे थे कि ये शदीद मौसम होगा। पानी की इंतहाई कमी हुई, लोड शेडिंग हुई और बहुत से घरों में भी कमी हुई पीने के पानी। तो आगे जो है ना फिर मौसमियात वालों ने जो है ये फोरकास्ट की थी कि ये इस तरह का शदीद मौसम होगा, और इसके ट्रेलर चल चुके थे। और ये शायद 17 जुलाई जो है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी और आज़ाद कश्मीर में और जीबीपी के कुछ इलाकों में ऐसे ही हुआ, क्लाउड बस्ट हुआ। और उसकी वजह से जो है आपने देखा कि बहुत सारी हलाकतें हुई, यानी 300-400 से ज़्यादा जो हैं अफराद लुकमा अजल बन गए। स्वां रिवर आपने देखा होगा, और डैम जो हैं बहुत सारे फतेह जंग और इधर जो हैं वो टूट गए, बहुत सारी आबादियाँ जो हैं वो ज़ेर आब आ गई। तो ये आपने सीन देखे। इसी तरह जो है आपने सीन देखा KPK में जो 16-17 अगस्त 2025 को कि गांव के गाँव जो हैं वो सफाई हस्ती से जो है वो मिट गए। और GB में देखा, नॉर्दर्न एरिया में, मरी में, कश्मीर में। तो ये क्लाउड आउटबर्स्ट जिसमें कैलकुलेट किया जा रहा है अभी तक शायद 600 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो यहाँ पे शहीद हो गए। ये बड़े दर्दनाक मनाजर हैं। और पहले जो क्लाइमेटिक जो हैं ये जो चेंज आती रही है आज से कई सौ साल पहले जो आती रही है, वो आपके पास कोई वीडियो फॉर्म में नहीं है। ला देने वाले मनाजिर इसलिए हैं कि आज स्मार्टफोन तकरीबन हर शख्स के पास है, और उन्होंने ऐसे मंजर जो हैं वो कि मासूम बच्चे जो हैं वो पूरा ख़ानदान जो है वो मर गया, और एक मासूम बच्चा जो है 2 साल का वो नज़र आ रहा है। बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं, और पूरे ख़ानदान जो हैं 26 अफराद, 28 अफराद, और ये जो है लाशें तैर रही हैं, कोई मिल नहीं रही। वालिदैन की बेबसी, बच्चों की आओ बका, और जो गांव वाले खड़े हैं उनकी
بے بسی جو ہے نظر آتی ہے. پانی کے سامنے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ اچانک آیا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حکومت کی بے حسی بھی ہے، بے بسی بھی ہے، مشینری کوئی نہیں ہے. تو آو بقا ہے، بس یہی ہے کہ ہم رونا رو سکتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. لوگ جو ہیں یہ یہاں اس میں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، اور جو ان کے لواحقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہماری حکومتیں اس کا کوئی بندوبست کریں، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو نقصان ہوئے ہیں وہ اس طرح کے اقدامات کریں گے آئندہ یہ نقصان نہ ہو. ان چیزوں کو وہ اریٹینٹس جو ہیں وہ ریموو کریں. تو یہی ایک جو ہمارے پاس آپشن ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی آباد کاری جو ہے وہ جلد سے جلد کرے. بہت ہی خوفناک مناظر ہے، یقیناً یہ قابل برداشت نہیں ہے ایک نارمل انسان کے لیے. تو بہرحال اب جو ہے لیکچر کی طرف آتا ہوں کہ یہ اس طرح کے سین دوبارہ جو ہیں رپیٹ نہ ہوں تو یہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو پہلے تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کلاؤڈ جو ہے وہ بسٹ جو ہے وہ کیا ہے. ایک پہلی بات یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے یہ، بلکہ کلاؤڈ اس میں یہ بسٹ ہے، آر اس میں جو ہے وہ سائلنٹ ہے. تو کلاؤڈ بسٹ یہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کلاؤڈ بسٹ سے مراد یہ ہے کہ اچانک جو ہیں بارش جو ہیں وہ برسنا شروع ہو جائے کسی بھی ایریا میں، تو اسے ہم جو ہے کلاؤڈ بسٹ کہتے ہیں. یہ ہوتا یوں ہے کہ جو ایک جو آپ نے واٹر سائیکل جو ہیں چھوٹی کلاس میں پڑھا ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھا، جب گرمی ہوتی ہے تو یہ سمندر سے ویپوریشن جو بخارات جو ہیں بن کے آتی ہیں اوپر، اور جو ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے ہائٹ پہ جاتی ہیں تو وہ کنڈینس ہوتی ہیں بنیادی طور پہ، وہ پانی کی شکل اختیار کرتی ہیں، پہاڑوں سے وہ ہوائیں ٹکراتی ہیں تو آگے جو بارش ہوتی ہے. کسی وجہ سے جو پریشر اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ہوا اتنی تیزی سے جو ہے وہ چلتی ہے کہ وہ جو کنڈنسیشن ہوتی ہے اس کا عمل جو ہے وہ روک کے اوپر جو ہے جو پانی کے بخارات جو ہوتی ہیں، رین جو ہوتی ہے اسے اوپر روک لیتی ہے. اتنا پریشر وہ نیچے آ کے نہیں گرتی، کچھ دیر کے لیے رکتا ہے، لیکن کسی وجہ سے جب پریشر جو ویک ہوتا ہے تو وہی جو قطرات جو ہیں وہاں پہ اوپر جو ہیں وہ روک لیے تھے وہ اچانک نیچے آتی ہیں. اتنے پریشر کے ساتھ آتی ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ آتی ہیں، اور اتنی زیادہ مقدار میں آتی ہیں کہ وہ پھر جو ہے بارش جو ہے بہت ہی شدید ہوتی ہے اور شارٹ پیریڈ میں یہ ہوتی ہے. تو یہ قلیل عرصے میں بارش کا شدید برسنا بیسیکلی کلاؤڈ بسٹ ہے. اور اس کا ریزن یہ بنایا ہے سائنٹیفکلی کہتے ہیں 20 یا 30 کلومیٹر کے ایریا میں ایک بارش کا جو ہے 100 mm یعنی 100 mm کا 100 mm پر آور جو ہے یعنی 4 انچ کا جو ہے برسنا بیسیکلی کلاؤڈ بسٹ ہے. ان علاقوں میں یہی ہوا ہے. اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کلائمیٹک چینج کیا ہے. کلائمیٹک چینج سے مراد جو ہے جو کلائمیٹ جو ہے جس کو کہتی ہیں یہ لانگ رن جو ہے ویدر کنڈیشن آف این ایریا. کسی بھی علاقے میں جو ہے طویل عرصے، اور اس طویل عرصے کے لیے 30 سال کا عرصہ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے جو کنڈیشن ہوتی ہے موسم کی، اور اس کنڈیشن سے مراد یہ ہے 3 چیزیں. ایک آپ کا ٹمپریچر ہے، وہاں پہ ایئر پریشر ہے، اور موئسچر وغیرہ جو ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں شاید کہ اس میں کتنی جو گرمی ہوتی ہے اور نمی کتنی ہوتی ہے ہوا میں، اور ایئر پریشر وغیرہ، یہ سارے اس کا ایوریج لیا جاتا ہے اور یہ 30 سال کا لیا جاتا ہے. اور اس میں جو تبدیلی آتی ہے اس کا نام ہے کلائمیٹک چینج. اس علاقے میں دیکھیں بارشیں اگر روٹین کی ہوتی تھی کہیں پہ 10 mm یا 20 mm یا جو بھی ہے، یا 2 انچ ہوتی تھی، اس سے بڑھ کے جس طرح، تو یہ کلائمیٹک چینج ہے. انوائرمنٹ کیا ہے؟ سراؤنڈنگ ویئر پرسن اور ہیومن بینگ لیوز. آپ کا ارد گرد کا ماحول جو ہے اس کو جو ہے کیا کہتی ہیں؟ انوائرمنٹ کہتی ہیں. تو انوائرمنٹ میں جو 3 چیزیں آتی ہیں جہاں آپ رہتی ہیں. آپ کی وہاں زمین ہوگی، لینڈ ہوگی، اور وہاں پہ واٹر یا ہوگا، اور یا وہاں پہ اسپیس یا ایئر ہوگی. 3 چیزیں یہ جو ہے، اسی لیے واٹر بارن پولیوشن، لینڈ بارن پولیوشن اینڈ ایئر بارن پولیوشن یہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے. بہرحال میں اس پہ اتنا وہ زیادہ نہیں جاؤں گا. یہ بھی فیکٹ بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ 2005 کا جو زلزلہ آیا ہے کا لاسٹ جو تھا یہ شاید 25 ارب تھا. 5 سے 6 ارب جو ہیں فارن سے ملا تھا، اور یہاں پہ تقریباً شاید
70 سے 80 ہزار افراد جو ہیں ہمارے جو ہے وہ مارے گئے تھے. 10 کا جو ہے یہ فلڈ جو آیا تھا وہ بہت جو ہے وہ ہاریبل تھا. فائنینشیل جو ہے لاس تھا 43 بلین تھا اور 1700 لوگ جو ہیں وہاں پہ لقمہ اجل بنے. اور یہ جو ہے اب جو ہے 2025 کا جو ہے اس کا تقریباً اسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے. یہ بھی ہاریبل. اس سے پہلے 2022 میں جو ہے سیلاب آیا تھا اور سیلاب تو آتے رہتے ہیں، روٹین کی بات ہے. 5 دریا جہاں پہ ہوں گے تو اس میں تقریباً شاید 12 یا 1300 افراد جو ہیں وہ مارے گئے تھے. اور لاس جو ہوا تھا مور دین $30 بلین کا ہوا تھا. تو یہ پاکستان جیسی اکانومی کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے اور اس کا امپیکٹ بڑا نیگیٹو ہوگا. فصلیں تباہ ہوئی تھی، سارا انفلیشن، بے روزگاری، مہنگائی، بہت ساری چیزیں. اور پاکستان میں اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے یہ انسان کی موت، اور اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس کا گھر اگر جو ہے یا اس کے فیملی ممبرز چلے جاتی ہیں تو یہ بھی موت کے برابر ہی ہے. چونکہ یہاں پہ کوئی برسانے حال نہیں ہے. سوسائٹی وقتی طور پہ تو پوچھے گی، بعد میں نہیں پوچھے گی. جو انفلوئنشل ہے ان کی مالی مدد تو وہ کر دیں گے، بقایا پھر وہ جو ہے اب بعد میں وہی رلتا رہے گا. پاکستان میں ویسے بھی ایک آدمی جو ہے 5 آدمیوں کو فیڈ کرتا ہے. تو یہ بہرحال ہمارے ہاں مالی اور جسمانی جو ہیں موت برابر ہی ہے. وہاں پہ یہ مالی جو ہے اگر کوئی طور پہ نقصان ہے تو وہ بارہ پورا ہو جاتا ہے، یہاں پہ وہ بھی پورا نہیں ہوتا. اور ہمارے جو مینٹل ایلمنٹ ہے، جو دماغی جو ہیں بیماریاں، وہ جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور کوئی یہ ساری چیزیں اور یہ بھی میرا خیال ہے کیلکولیٹ پراپرلی وہ کرتے کوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ لاس سس کیا جا رہا ہے، بہت بڑا لاس ہے. تو اب آگے چلتے ہیں کہ یہ اس کے ہمارے ہاں کازز کیا ہیں، یہ ایسا کیوں ہوا ہے، اس کے امپیکٹ سے کیا پڑے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ہماری فصلوں پہ پڑے ہیں، اس پہ انسانوں پہ جو فوت ہو گئی ہیں، ہماری امپلائمنٹ پڑے ہیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ پہ پڑے ہیں، پاورٹی پہ پڑے ہیں، ہماری صحت پہ جو ہیں وہ اثرات پڑے ہیں. تو یہ سارا ایک خوف و ہراس ہے. اور ہماری ایڈمنسٹریشن وہ بھی جو ایکسپوز ہو گئی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے امپیکٹ جو ہیں. اور پازیٹیو امپیکٹ کیا پڑا ہے کہ یہ ہمیں قدرت نے جو ہے سوچنے کا موقع دیا ہے کہ ہم جو ہیں اس طرح کے واقعات سے جو ہیں بچ تو نہیں سکتے لیکن اپنے نقصان کو منیمم کر سکتے ہیں. انسانوں کی جانوں کو بچا سکتے ہیں، مال کو اگر نہیں بچا سکتے تو یہ بڑی بات ہے. اور جس نے ایک جان بچائی پوری انسانیت بچائی. تو یہ ہمیں سوچنے کا قدرت نے موقع دیا ہے کہ ہاں آپ نے مجھے چھیڑا ہے تو اب جو ہے میں بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے قدرت کے سامنے آپ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو جتنی بھی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے تو اس کے بارے میں آپ سوچیں. یہ سوچنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نیچر نے ہمیں جو دیا ہے کہ آپ جو ہے غلط ہیں. اور یہ ایک جو ہے دھچکا لگا ہے ہمیں، اور یہ مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اور یہی ہماری ذمہ داریاں جو کہ میں ڈسکس کروں گا لیکچر میں. تو اس کی کازز کیا ہیں یہ اس سائڈ پہ جو ہے میں چلتا ہوں. میں اس کی کازز کو 3 جو ہیں بیسک جو ہیں کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. اور پہلا جو ہے وہ آپ کا سوشل جو ہیں ریزنز جو ہیں، اور یہ اکانومسٹ جو ہیں مالتھس اس نے جو تھیوری جو پاپولیشن کے بارے میں جو ہے بیان کی تھی، میں اس والے سے بات کروں گا. اس کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کی آبادی کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ ود جیومیٹریکل پروگریشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یہ آبادی، اور جو فوڈ جو ہیں خوراک جو ہیں ود میتھمیٹیکل پروگریشن جو ہے بڑھ رہی ہے. اور اگر یہ اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ دنیا میں ڈراؤٹ اور خشک سالی ہوگی اور یہاں پہ قید پڑے گا اور لوگ جو ہیں مر جائیں گے. یہ شاید 18ویں صدی کی جو ہے وہ اس کی تھیوری ہے. اور اس کا کہنا تھا کہ قدرت بیلنس رکھنے کے لیے کیا کرتی ہے، آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ناگہانی آفات جس میں یہ سیلاب وغیرہ زلزلے وغیرہ جو ہیں دیکھے آتی ہیں. تو یہ ایک جو ہے اس کی تھیوری تھی کہ یہ بنیادی طور پہ قدرت جو ہیں، نیچر جو ہیں، خدا جو ہیں، وہ مالتھس ذاتی بات ہے کرسچن تھا، گاڈ پہ بلیو رکھنے والا تھا. یہ ایک ریزن ہے جو مالتھس کس حد تک ریلیونٹ ہے. اس کی تھیوری کو اصل میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ مسترد کر دیا یا ریجیکٹ کر دیا یا اس کی افادیت کو کم کر دیا کہ خوراک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، گرین ریولوشن کی وجہ سے بہت جو ہیں پھیلی. جو قدرتی آفات کو بھی انسانوں نے اس کے لاس کو منیمائز کیا. قدرتی آفات کو تو روک نہیں سکتا کوئی. میں پہلے کہہ چکا ہوں کیپ ان مائنڈ کہ قدرتی آفات کو آپ روک نہیں سکتے
نیچر جو ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں مسلمان بہت ہی پاورفل ہے، اور ابھی تک تو انسان نے ایکسپلور ہی نہیں کیا۔ ہمارے ٹیچر جو ہیں جو مسیح صاحب اگر زندہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے صحت دے، فوت ہو گئے جنت نصیب کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی انسان نے تو ایٹم کو ایکسپلور کیا ہے، ابھی تو کائنات جو ہے وہ پیچھے ہے، ابھی تو انسان نے سیل کو جو ہے وہ ڈیکمپوز کیا ہے، ابھی تو اور چیزیں پیچھے ہیں۔ اور جیمز زین کا اور یہ ساری باتیں جو ہیں پوری دنیا، اور جب علامہ مشرقی نے ان سے کہا کہ ڈو یو بلیو ان بائبل، تو ان کے استاد جیمز زین نے جو ہے وہ کہا کہ اچھا جی یہ سارا جو ہے پوری دنیا کے ہیونلی باڈیز جو ہیں وہ جو اجسام فلکی جو ہیں ان کے بارے میں بریف دے کے اس نے کہا جب میں یہ چرچ میں جا کے یہ عبادت کرتا ہوں اس رب کی کہ جس نے اتنی جو ہیں بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، وہ خود کتنا بڑا ہوگا، تو مجھے سرور آتا ہے۔ تو یہ ایک الگ سی بات ہے، تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے اور جنرل ریڈرز کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو یہ ایک سائنٹیفک جو ہے یہ سوشل جو ہے تھیوری ہے۔ دوسری جو ہے وہ ریلیجیس ہے۔ ریلیجیس تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے جو ہے ڈیڈز جو ہیں وہ ہمارے جو سنز ہیں ان کی وجہ سے یہ جو ہے سیلیسٹیل کیلیمٹیز آتی ہیں، جس میں یہ فلیش ہے، فلڈ ہے، کلاؤڈ بسٹ ہے، ایسے جو بھی نام دیں، یا سیلاب ہے جو کہ ابھی پاکستان میں آنے ہیں۔ ابھی تو یہ ناردرن ایریا میں تباہی ہوئی ہے، یہ تو ابھی صدرن ایریا میں تو ہر سال تقریباً آتی ہیں، اور کچے کا علاقہ وہ ساری یہ جو چیزیں۔ تو بنیادی طور پہ انسان، اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کیا کیا گناہ کر رہا ہے۔ مثلا بینگ مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو ہے یہ جو زنا جو ہے یہ سب سے کبھی جو ہے فعل ہے، یہ جو ہے سود لینا اور دینا جو ہے اسے جنگ جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ یہ دوسرے کو تنگ کرنا، قتل کرنا، ایک انسان کو قتل نہ کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ دہشت گردی، یہ اسلحہ، یہ سارے انسانوں کو مارنے کے جو بھی ہیں، جو مار رہا ہے وہ کہتا ہے وہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے، لیکن یہ ظلم ہے انسان اور اس جو ہے جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ 1,24,000 پیغمبر آئے یہی ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ دوسروں کے بارے میں بھلائی سوچو۔ تو یہ روزانہ جو ہے ہمارے یہاں کم تولنا، اور آپ قرآن پاک کی جو ہیں وہ جتنی بھی یہ اس طرح کی جو ہیں وہ وہاں پہ واقعات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہر قوم تباہ ہوئی ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی جو ہے اس طرح کی جرم کیا ہے، کم تولا ہے، کسی نے کوئی ایسا کیا ہے، نافرمانی کی ہے۔ تو آج ہم بنیادی طور پہ ہر گلی میں ایک مدرسہ کھلا ہوا ہے، ساری تبلیغ کرتے ہیں، سارے جو ہیں ہر مسلک کے لوگ، لیکن عملی طور پہ یعنی عبادات میں تو ٹھیک ہے A1 ہے، معاملات میں جو ہیں بہت ہی کمزور ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میڈ ان پاکستان کی کوئی چیز یہاں پہ نہیں بکتی۔ ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب و نظر مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، جب بھی ہماری نظر اٹھے گی تو وہ صحیح نہیں اٹھے گی۔ تو یہ ساری یہ کبھی فیل جو ہیں۔ اور میں یہاں پہ ابھی ڈاکٹر جو نائک صاحب جو ہیں یہاں پہ آئے تھے ملائیشیا سے، پرتباک ان کا جو ہے وہ یہاں پہ استقبال کیا گیا، اور یہاں پہ 2-3 جو ہے مس ایپ، ایک جو کسٹم والی بات، اور ایک جو ہے بچی نے جب وہ وہاں پہ لیکچر دے رہے تھے وہ کہا کہ ہمارے ہاں یہ لوتی جو ہیں یہ فعل جو ہے موجود ہے، اور سارے جو ہیں وہ وہاں پہ عبادت گزار ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اس طرح کی یہ اگر ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا وقفے سے جو ہے وہ عذاب ہم پہ آئے گا، اور انہی صورتوں میں آئے گا، چاہے وہ کووڈ کی صورت میں ہو۔ تو یہ بینگ مسلم یہ ہمارا یہ بلیو ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور یہ ان لوگوں سے پوچھیں، اور بہت سارے اس میں پھر جو ہے ناک لوگ بھی مارے جاتے ہیں، تو اس میں آپ کا یہ بیہیویئر بھی جو ہے ایک جو انوائرمنٹل فرینڈلی بیہیویئر بھی مذہب آپ کو سکھاتا ہے۔ وہ جو ہے تو دوسری اس میں ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ پانی کو ضائع مت کرو، پانی کو گندا مت کرو، یہ مذہب کی جو ہے وہ ہے۔ درختوں کو غیر ضروری طور پہ نہ کاٹو، فصلوں کو تباہ نہ کرو، آگ نہ لگاؤ، جنگوں میں بھی یہ جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس والے سے بھی ہمارا بیہیویئر ایز اے ہیومن بینگ جو ہے نا وہ بھی ارریشنل ہے، اللاجیکل ہے۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے جو ہے قدرت جو ہے، دیکھیں شکار کے لیے، اپنے شوق کے لیے ہم بہت سارے جانور جو ہیں مار دیتے ہیں، اس سے ایکالوجیکل امبیلنس جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، اور وہ قدرت پھر آپ سے انتقام لے گی، کوئی چیز زیادہ ہو جائے گی، کوئی چیز کم ہو جائے گی۔ یہ مثلا کووڈ کے بارے میں ایک یہ تھیوری ہے کہ یہ آپ خود وائرس بنا رہی ہیں،
اور کہیں لیبارٹری سے لیک ہو گیا تو آپ نے قدرت کے ساتھ کھیلا ہے تو اس قدرت پھر آپ کے ساتھ کھیلے گی، تو پھر آپ کی چیخیں تو سننے والا کوئی نہیں ہے پھر. تو یہ بارہ یہ ایک جو ہے دوسری جو ہے ریلیجیس پہلا، دوسرا، اور تیسرا جو ہے وہ سائنٹیفک جو ہے میں اسے کہوں گا. پہلا سوشل، دوسرا ریلیجیس، اور تیسرا فیکٹر جو ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز آتی ہیں جو کہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں. اور دیکھیں یہ بھی چیزیں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ بہرحال اس میں جو ہیں وہ ہم کیا جاتی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے آبادی میں بے تحاشا اضافہ جو ہے وہ 1900 میں جو آبادی تھی 1.5، اس سے پہلے ایک صدی پہلے 1800 میں جو ہے وہ ایٹ دا ڈان آف 19th سینچری یہ شاید 80 کروڑ کے لگ بھگ تھی. تو یہ بڑھ کے یہ ہو گئی ہے، اور آج 2025 تو ایک صدی اور 25 سال جو ہیں یہ اس میں یہ 1.5 جو 1900 میں تھی، آج دنیا کی آبادی 8 بلین جو ہیں پیپل جو ہیں. تو ظاہر سی بات ہے نیچر تو وہ آپ کا سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کا 1/3 جو ہیں وہ آپ کا خشکی ہے اور بقایا تو پانی ہے. تو اس میں اب آپ کا ریسورسز جو ہیں اس میں جنگلات ہیں، پھر جو ہیں آبادی زیادہ ہوگی. جنگلات کو آپ کاٹ رہے ہیں، آپ اپنی ضرورت کے لیے بلڈنگ میں یوز کر رہی ہے، جلانے کے کام آ رہی ہے، پل بنا رہی ہیں، کشتیاں بنا رہی ہیں، مختلف جو ہے آئٹمز بنا رہی ہیں. تو یہ ایک جو ہے پاپولیشن جو ہے نا بڑھتی ہوئی پاپولیشن ایکسپلوژن جس طرح مالتھس نے کہا تھا اسے، یہ بام ہے اور یہ بام یہ پھٹ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ پریشر ہے اور پھر جو ہے آباد کاری ہو رہی ہے، اور پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اربنائزیشن جو ہے رورل ٹو اربن مائیگریشن ہو رہی ہے. پاکستان جیسے ملک میں 12 سے 18% ہے. پھر وہ مائیگریشن وہاں پہ ٹاؤن پلاننگ کوئی نہیں ہے. ٹاؤن پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے پھر آگے جو ہے وہ یہ سیوج کے جو ہیں گلی جو ہیں وہ، اور جہاں جو نالے تھے اس کے قریب سستی جگہ تھی وہاں پہ پھر لوگ جو ہیں کوئی مثلا پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو وہاں پہ بھینسیں لے کے آگے، کچھ کریمنلز وہاں پہ آگے، پھر ورکشاپ والے آگے، وہ سارا اس میں کچرا جو ہے اس میں ڈالنا شروع کر دیا. پھر نالا تنگ کرنا شروع کر دیا. اس کا اگر باٹم جو تھا وہ اگر 100 فٹ تھا تو وہ 10 فٹ ہو گیا، تو پانی نے تو اوپر ہی آنا ہے نا. سواں کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ کسی زمانے میں جو ڈاکٹر دانی ہے وہ کہتی ہیں کہ سواں جو ہے سب سے بڑا ریور تھا پاکستان کا. اس وقت بھی یہ تقریباً 300 کلومیٹر شاید یا 250 کلومیٹر یہ لمبا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈی ایچ ای اور بیری آپ سنتے آئے ہیں کہ انہوں نے یہ کلوز کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنا کے تو اور دیکھا ہے ابھی بھی بعض لوگوں کی شاید لاشیں یہاں سے نہیں ملیں. پھر اوپر سے ڈیم نہیں بنائے. تو یہ اربنائزیشن جو ہے یہ ہوئی ہے، یہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، اربنائزیشن ہے، اور ٹاؤن پلاننگ نہیں ہوئی. اور ہماری جو حکومتیں ہیں اس میں جو ہے جو اس کے جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے، بیوروکریسی ہے، وہاں پہ اے سی ڈی سی صاحب، اے ایس پی صاحب دوسرے ہیں، اور ہماری جوڈیشری جو ہے ہمارے لیے تو بہت کچھ ہے. ہمیں تو وہ وہاں پہ ان نہیں ہونے دیں گے، اور ذرا سا بھی اگر ہوگا وہ کہیں گے ہاں کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے آپ کو سسپینڈ کریں گے، یہ ایسے جیل بھیج دو، وہ کرو. لیکن یہ کرمنلز کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. یہ ایک ایسی جو ہے اس کا کام ہوتا ہے. یہ وہاں پہ دیکھیں ٹاؤن پلانر جو ہیں، جو انجینئرز ہیں، وہ ہمارے بنیادی طور پہ نالائق ہیں، ان کے پاس پاور کی کوئی نہیں ہے. کرپشن ہوتی ہے. میں سی ڈی اے کی بات کروں، ابھی یہ جو ہیں سید پور میں جو ہیں انہوں نے آپریشن کیا ہے، بہت پرانا گاؤں ہے، اور فرانس ایمبیسی کی مدد سے جو ہیں وہ اسے پریزرو کیا گیا ہے. اور وہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ جو لینڈ مافیا تھا وہ وہاں پہ راتوں رات لوگ مکان بناتے رہے اور کرائے پہ دیے ہوئے تھے. اب بھی یہی صورتحال ہے. اور وہ نالا وہ جو ہے وہاں پہ کچھ انہوں نے وہ کیا تھا، وہاں پہ آپریشن کیا اور وہ نالے میں وہ گند پڑا ہوا تھا، پیچھے سے بارش ہوئی. تو یعنی کیپٹل کے اندر جو ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کچی آبادیاں جو ہیں G7 کی ہیں، آگے F7 میں ہیں، ہر سیکٹر میں اسلام آباد کے اندر ہیں. ان کو ریموو نہیں کر. وہاں پہ بجلی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ بہت سارے کرمنلز رہ رہی ہیں. آج بھی میرا خیال ہے وہ جو ہے کہتی ہیں کہ ایک جو ہے پارٹی نے پولیس پہ وہ فائر کیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. اور وہ ساتھ یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس 30 بور کا پسٹل تھا اس کے پاس، اور پتہ نہیں 12-15 بندے تھے. تو یہ کیپٹل کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور یہ کس کی ہے؟ ہماری بیوروکریسی کی جو ہے وہ ناکامی ہے. ہمارے جو ہیں سی ڈی اے جو ہیں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پورا جو ہے یہاں پہ نالے جو ہیں جو بند ہیں، جو راول ڈیم میں جو انکیچمنٹ ایریا بھرکوں سے آتا ہے، سب سائڈوں پہ یہاں پہ افغانی بھی رہ رہے ہیں اور لوکل بھی جو ہیں
انہوں نے کر کے تو وہ نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے، ان کی اگر زمینیں بھی ہیں، دا لارجر انٹرسٹ آف دس کنٹری. غوری ٹاؤن یہ جو بنایا گیا ہے، یہ ساتھ ساتھ یہ سارے نالے اندر جا رہے تھے. اور یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹاؤن پلانر کی جو غلط پلاننگ. اگر آپ جی سی جو ہے گورنمنٹ کالج لاہور کو دیکھیں تو وہ ایک اونچی جگہ پہ بنا ہوا ہے. یہاں پہ بھی تو کرسچن جو ہیں جو ادارے بنائے ہیں اونچی جگہ پہ، چاہے ہولی فیملی ہے یا کوئی بھی ہے. اور یہ انہوں نے جو ادارے بنائے ہیں وہ نچلی جگہ پہ جہاں پہ پانی، پھر وہاں پہ پانی سارا روڈ پہ جائے گا، روڈ پہ کھڑا ہوگا. جو ان کی نیچرل ڈرینیج تھی وہاں پہ آبادیاں بن گئی ہیں، ان کو کلوز کر دیا ہے. تو یہ ساری جو ہیں ہم لوگوں کی بھی نیگلیجنس ہے، ایڈمنسٹریشن کی بھی نیگلیجنس ہے. تو یہ ساری جو ہیں یہ ریزنز ہیں. پاکستان کے حوالے سے میں جو ہے یہ اسپیشلی بات کر رہا ہوں. تو یہ بنیادی طور پہ پاپولیشن جو ہیں یہ وہ کہتی ہیں کہ یہ، لیکن اگر پراپر پلاننگ کی جائے کی جاتی ہے پاپولیشن کے رورل اور اربن مائگریشن جو ہے کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے، وہاں پہ ایجوکیشن کی نہیں ہے، وہاں پہ سٹاف پورا نہیں ہے، وہاں ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہے. تو لوگ ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ آ رہی ہیں، وہاں پہ جابز نہیں ہیں. اور سیزنل جاب میں اب مری میں جو ہے سیزنل جاب ہوں گی، سردیوں میں لوگ کیا کریں گے؟ وہ پنڈی میں ہی آئیں گے. اسی طرح وہاں پہ ریٹس کم ہیں، سرائکی بیلٹ پہ سارے لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں، پشتون جو ہیں سارے جو ہیں یہاں پہ روزگار، وہاں پہ روزگار نہیں ہے. اور ہے تو سارا سال نہیں ہے، کچھ سیزن ہے. پنجاب میں بھی جب فصلیں ہوتی ہیں پکتی ہیں تو اس وقت جاب ہے، اس کے بعد جو ہے فارغ پھر رہی ہیں. تو گورنمنٹ نے جاب پرووائڈ کی، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فارغ ہیں. لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے انلیگل وے سے فارن جا رہے ہیں. تو یہ تو یہاں پہ ہوگا اس ملک کے اندر کہ، اور پھر جو ہے انتظامیہ کی نااہلی کہ نالوں کے قریب جتنی بھی ہیں اسلام آباد کے اندر جو ہیں، یہ جتنا بھی ہے یہ میڈیا والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ انہوں نے پلاٹ تو لیے ہوئے ہیں جو آپ کے 0 پوائنٹ، لیکن وہاں پہ یہ سارا کچرا جو ہے یہ گاڑیوں کا وہاں پہ جاتا ہے. پنڈی میں نالا لئی میں جو ہے جا رہا ہے جو، اور دوسرے چھوٹے علاقوں میں بھی یہ اسکیم 3 کے پاس جو ہے یہ اگر جائیں، یہ راولپنڈی میڈیکل کالج کے پیچھے یہ سارا کدھر جو ہے وہ پھینکتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے. اے سی صاحب اپنی جو ہے 1 کروڑ کی گاڑی میں جو ہے گن مین کے ساتھ پھرتے ہیں، کوئی ذرا سا بھی آئے ادھر بس ایک دیکھتی ہیں کہ ہاں جی شاپنگ بیگ آپ نے یوز کیا ہے، اس کو پکڑ کے جو ہے فائن کریں گے یا گاڑی میں بٹھا لیں گے. اور چیزوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے، نہ اے سی کی، نہ اے ایس پی کی، نہ کسی کی. بس ان چیزوں پہ فوکس کیا ہوا ہے. تو پھر یہی ہونا تھا. ہم نے قدرت کو چھیڑا ہے اور وہ قدرت چھیڑے گی. اور اب بھی یہ جو ہے نا موقع پہ نہیں پہنچتے. موسمیات والوں نے کہہ دیا لیکن اس سے پہلے لوگوں کو وار نہیں کیا. ساتھ ہی ہم لوگ بھی اس طرح کی اگر وار بھی کرتے ہیں، ہم اپنا گھر بار نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں نقصان ہو جائے گا. مرنے کے لیے تیار ہیں، پہلے گھر بناتے ہیں انلیگل وے سے، پھر جو ہے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو گورنمنٹ کی یہاں پہ بھی ذمہ داری اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں ہے. جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، بلکہ انتظامیہ کی ایک کمزوری یہ بھی ہے. ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب نہیں کوئی ہمارا بندہ ہے. پارکوں کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے اس لینڈ مافیا نے، اور ود دا کولیبریشن آف ایم این ایز ایم پی ایز. میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثریت اسی طرح کی ہے، جو جس پارٹی کے ساتھ، اور یہ جتنے بھی مافیا ہے جو جیتنے والی پارٹی ہے اسی کے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ صادقہ آباد میں دیکھیں، میں پنڈی کی جو ہے نا، اور اسی طرح مری میں بھی یہی ہے کہ نالوں کے ساتھ جو ہے اب تو زمینیں وہاں پہ بکنا شروع کر دی گئی. تو یہ ایک پاپولیشن، یہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. اسی طرح یہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ انڈسٹری جگہ جگہ، اور پاکستان میں جو ہے ایک تو انڈسٹری کا اوورآل یہ ہوتا ہے کہ کلورو فلورو کاربن مونوآکسائڈ اور یہ لیڈ اور دوسرا سلفر اور یہ سارا وہ emit کرتی ہیں، ایمیشن جو ہوتا ہے. اور پاکستان میں ابھی یہ اتنا نہیں ہے، 1% لیس دین 1% ہے شیئر. لیکن اس میں جو ہے وہ زیادہ کنٹریبیوشن، آپ کو پتہ ہے کہ جیوگرافیکل باؤنڈریز جو ہیں وہ یہ انوائرمنٹل پولوشن کی کوئی نہیں ہوتی. انوائرمنٹل پولوشن از ناٹ فیملیئر ود جیوگرافیکل باؤنڈریز کی. پاکستان میں اگر انڈسٹری لگی ہے تو وہ انڈیا نہیں جائے گا، یا انڈیا یا چائنا یا جو بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں. تو اس وقت چائنا، انڈیا، یو ایس اے اور یو کے اور یہ اس طرح کے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، اور یہ اس کے ذمہ دار ہیں. پاکستان میں بھی بہت سارا پولوشن انڈیا سے جو ہے وہ آتا ہے، ہمارے ہاں اتنا نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اس لیے یہ ڈیٹا جو ہیں وہ یہ نہیں کر رہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں مثلا یہ ریفریجریٹر بنانے کی کمپنیاں، یہ جو پلاسٹک کی آئٹم جو بنانے میں جیسا لاہور میں زیادہ ہے، یہ وہاں پہ ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، ٹیکس نہیں دیتے. گجرانوالہ میں ہیں، بڑے بڑے شہر، آپ میرا خیال ہے پشاور میں بھی ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا یہ انڈسٹریلائزیشن، کیمیکل، فرٹیلائزر اور اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں.
اور اسٹریٹ ری رولنگ ملز اسلام آباد کے اندر یہ جو ہے وہ ہو رہا ہے I9 اور ادھر دیکھیں دھوئیں کے بادل ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ یہی آج سے 20 سال پہلے رپورٹ ہوں گی آنکھوں کی بیماریاں اور یہ دماغوں کی اسی وجہ دماغ کی جو بیماریاں ہیں اسی وجہ سے جو ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے تیز ہو رہی ہیں. اس کا نوٹس کوئی بھی کسی نے جو کہ آبادی کے اندر جو ہے کوٹا ٹرائنگل میں بھی تو اسی طرح لاہور چلے جائیں جہاں پہ بھی یہ جو دیکھیں یہ گھروں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ ایک انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہوا ہے. اور پاکستان میں بہرحال یہ چونکہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن چونکہ وہ دوسرے ملک سے بھی آ جاتا ہے اس نے کلائمیٹ کو جو ہے وہ چینج کیا ہے جو ویدر چینج ہو گیا ہے اب بارشیں زیادہ ہوں گی یا شدید موسم ہوگا تو یہ آپ کا انڈسٹریلائزیشن ہے. کراچی میں بھی یہی ہے دیکھیں اور لاہور میں بھی یہی ہے. ٹرانسپورٹ کا پاکستان میں بہت بڑا جو ہے پولیوشن میں ہے. پرانے ماڈل کی گاڑیاں اس پہ لکھا جاتا ہے تو 1995 کی بلکہ 60s کی بھی یہاں پہ چل رہی ہیں اور ڈیزل کی گاڑیاں جو چل رہی ہیں ان کی ٹیوننگ جو ہے وہ نہیں ہوتی. بہت سارے ادارے بنائے ہیں لیکن وہ فلاپ اسلام آباد کے اندر شاید وہ کاربن کنٹرول کرنے والا ادارہ اب اس سے کا نام مجھے یاد نہیں ہے گورنمنٹ نے بنایا تھا. رشوت ہے وہاں پہ جو چیک کرنے والے انہیں پیسے دے دیتی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پھر باہر سے گاڑیاں بہت ساری امپورٹ ہوئی ہیں. اس ٹائم پاکستان کے جو آج سے 10 سال پہلے جو ہیں تقریباً 40 لاکھ جو ہیں گاڑیاں تھی آج 4.5 سے 5 کروڑ گاڑیاں جو رجسٹرڈ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ بھی ہوں گی 10-20 لاکھ تو وہ بھی ہوں گی. اور گورنمنٹ نے سوچا نہیں ہمارے روڈ وہاں پہ بھی ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہوتی ہے. فائنینشیل کاسٹ یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ جو ہے بل جو ہیں 700-800 ارب روپے کا جو ہے وہ بلکہ 1200 ارب روپے کا بل جو امپورٹ بل ہے یہ جو تیل منگواتی ہیں اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری ٹریفک بھی بلاک ہوتی ہے فائنینشیل کاسٹ بھی ہے اور ساتھ ہی پولیوشن بھی بہت زیادہ پاکستان میں پھیل گئی ہے. اس کی وجہ سے اس کو جو ہے یہ ہمیں الیکٹرک جو ہیں گاڑیاں بلکہ ہمارے نیوکلیر پاور ہے یہاں پہ اپنی گاڑیاں ہمیں بنانی چاہیے. ہم تو امپورٹ کرتی ہیں اور 5-10 سال پرانی جو ہیں گاڑیاں میرے خیال ہے اس پہ پابندی تھی اب اس بجٹ میں شاید گورنمنٹ نے دوبارہ الاؤ کر دی ہے. یہ ایک ریزن ہے. پھر ہے ڈیفارسٹریشن جو ہے ہمارا ہاں جنگلات جو تھے وہ بڑی مشکل سے 5% اور وہ بھی سارا جھوٹ وہ جو آپ کے جو بننے ہیں جو جس پہ چل کے آپ جاتی ہیں زمینوں میں اس کو بھی روڈ سائڈ پہ اس کو کیلکولیٹ کر کے جو ہیں اپنے علاقے میں جو ہے جب میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ آج جنگل تقریباً 50 سے 60% جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور اس کی جو ہے کٹائی ایک تو آبادی ہے دوسرا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو ہیں اب ڈسٹرکٹ مری میں جو ہیں تقریباً 30 سے زیادہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. سیل پرچیز ہو رہی ہے دڑا دڑ اور وہ درخت کاٹے جا رہی ہیں. اسلام آباد میں بھی دیکھیں جو مارگلا ہلز جو ہیں وہ دیکھیں یہ یہاں پہ کسی زمانے میں گھنے جنگل ہوتے تھے. ڈیفارسٹیشن آپ دیکھیں کوئٹہ جیسے علاقے جو ہیں وہاں پہ یہ اسلام آباد میوزیم میں رکھا ہوا ہے ایک جانور جیسے تھیریم کہتے ہیں کہ یہ بڑا یہاں پہ درخت ہوتے تھے اور گھاس ہوتی تھی. کوئٹہ کی بات کرتی ہیں ہسٹری میں لیکن وہ دیکھیں میں ایبٹ آباد کی بات کرتا ہوں اس کی پرانی تصاویر اگر دیکھیں جان ایبٹ نے جو اسی لیے سلیکٹ کیا تھا بڑا وہاں پہ وہ درخت کے گرین ایریا تھا لیکن آج جو ہے ایبٹ آباد بھی جو ہیں گنجے پہاڑ نظر آ رہی ہیں اور وہاں پہ درخت بس وہ ایک چوٹی پہ جہاں پہ انسان پہنچ نہیں سکتا وہاں پہ چیڑ کے کچھ درخت وہاں پہ موجود ہے. تو یہ اسی طرح یہ جو بیسیکلی ڈیفارسٹیشن آبادی میں اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی وجہ سے اور ساتھ ہی جو ہے سائل اروجن کی وجہ سے بھی بہت سارے درخت ضائع ہوتی ہیں. تو یہ جو ڈیفارسٹریشن ایک مین جو ہے وہ ریزن ہے. ایک اور ریزن جو ہے وہ بتایا جاتا ہے ملٹنگ آف سنو. ٹیمپریچر جب رائز ہوگا تو اوپر جو گلیشیئر ہمارے پاس جو ہے 7 سے 10 ہزار جو ہیں موجود ہیں وی آر ریچ ان گلیشیئرز اور یہ تھینکس گاڈ کے جب بارشیں کم ہوتی ہیں مئی جون کے مہینے میں تو یہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ملٹ کر کے نیچے پانی جو ہے آتا ہے جس سے ہم فصلیں کاشت کرتی ہیں. دیکھیں قدرت نے کیسا ہمیں جو ہے وہ دی ہے. قدرت کتنی مہربان ہے. ہم نے کیا کیا ہے یہ ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے پاپولیشن ایکسپلوژن کی وجہ سے وہاں پہ جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور یہ کچھ عرصے کے بعد جب بالکل پگھل جائیں گے تو اس کا جو بیلنس خراب ہو جائے گا. کلائمیٹک چینج آئے گی اسی طرح اور آپ کی یہ جو ساری زمین جو ہے بنجر ہو جائے گی پانی ہی نہیں ہوگا. تو یہی ہمارا جو ہے وہ ڈیتھ پوائنٹ ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے اربن ٹاؤن پلاننگ. میں نے کچھ پوائنٹ جو بتا دیے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑی ہمارا سلوگن ہے نو پلاننگ از دا بیسٹ پلاننگ.
کوئی پلاننگ کوئی نہیں کرتے بڑے بڑے شہروں. میں نے کہا کہ اسلام آباد جو ہیں وہ وہاں پہ پلاننگ اب جو ہے لاشاری پرویز مشرف کے زمانے میں روڈ کو ڈائریکٹ بنائے ہیں, اور وہاں پہ جو مارشی ایریاز ہیں وہاں پہ یہ ڈرین جو ہے وہ کہتے ہیں پانی صاف جو ہے. آپ اور کہیں نہیں, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے نالا ہے, وہاں پہ جا کے اس کی بدبو جو ہے وہ بدبودار پانی جو ہے وہ دیکھیں, اور سارا کچھ اس کے اندر ہے جو کہ نالا لئی میں ہے, سارا گند اس کے اندر جا رہا ہے. کوئی وہاں پہ اور وہاں پہ جو سی ڈی اے کے میں باہر کہہ چکا ہوں جو چیئرمین ہیں وہی کمشنر صاحب ہیں, اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے ان کا. تو یہ ڈیئر ویورز یہ جو ہے یہ کہا کہ یہ بات لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ سنتے جائیں, اچھی بات جو ہے سنتے جائیں اور پھیلاتے جائیں. یہ آپ کو میڈیا میں جو ہے نا وہ 0 پوائنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف جو ہیں وہاں پہ جب لوگ جو ہیں تیسری چیز چوتھے دن جا کے جو ویڈیو بنا رہے ہیں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پہلے ہی وہ کر دی تھی, اب جا کے کوئی مساجد بتا رہے ہیں احمد میر صاحب جیسا کہ ہاں یہ مسجد بچ گئی ہے. یہ نہیں پتا کہ وہ پانی کا ایک بہاؤ ہوتا ہے, جدھر وہ مڑتا ہے ایک سائڈ پہ تو وہ مسجد ہو یا جو بھی ہے وہ نہیں دیکھے گا کہ ہاں یہ اللہ کا گھر ہے یا بندے کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا گھر اور بندے کا گھر وہ برابر ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک, ہمارے نزدیک اللہ کا گھر ہے. بہرحال یہ معذرت خواہ ہوں میں یہ کیا کیا ہوں. تو یہ جو ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے جو ٹاؤن پلاننگ کی جو ہے وہ ناقص جو ہے وہ پلاننگ ہے. ایسی جگہ پہ جو ہیں وہ پلاٹ بنائے ہیں جو مارشی ایریا نیچے نہیں بنانے چاہیے. جو واٹر چینل کو جو ہے وہ روکا گیا ہے, اس کے ساتھ صحیح دیواریں نہیں بنائی گئی. اسلام آباد کی میں بات کرتا ہوں جو کہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد دی بیوٹیفل. میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں, شکر پڑیاں جو ہیں اس سے پکنک اسپاٹ وہاں پہ گاؤں ہوتا تھا. پرانے لوگ ہمارے ٹاؤن پلانرز یا انجینئرز جو ہیں سیکھیں, مری کے علاقے میں لوگ کا گھر بناتے تھے تو ہمیشہ اونچی جگہ پہ بناتے تھے, جہاں پانی قریب ہوتا تھا وہاں پہ, جہاں زمینیں جو ہیں سامنے ہوتی تھی جو ہیں وہ بناتے تھے. اور مکان بنانے سے تقریباً دو سال سے زیادہ جو ہیں جو برسات کے موسم سے پہلے اس کی بنیادیں ڈالتے تھے تاکہ یہ پکی ہو جائیں اور اس کے اوپر جو ہیں یہ بنائیں. تو یہ دیکھیں نا وہ لوگ جو انجینئرز نہیں تھے ہمارے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, راول ڈیم کے سامنے جو ہے ایک کالونی بنا رہی ہیں اس پل وے, جس دن وہاں سے وہاں ٹوٹا ساری آبادی اور سرکاری گھر جو ہیں وہ بنا رہی ہیں. اس کے اوپر جو پل بنا رہی ہیں ان کی ہائٹ کم رکھتے ہیں اور وہ پانی ان کے سے نیچے نہیں اس کے اوپر سے جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہمارے ٹاؤن پلانرز ہیں, یہ ہمارے جو ہیں جو انجینئرز ہیں, اور انہوں نے کوئی ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ نہیں کی ہوئی. اور ساتھ ہی انتظامیہ کی جو ہے وہ کہ جہاں پہ کچی آبادیاں جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں جو سارا کچرا اس میں پھینکتی ہیں, اور وہاں پہ ویسٹ کا کوئی وہ اب جو ہیں وہ اکا دکا وہ کر رہی ہیں کہ کہاں پہ جا کے ڈمپ کرتی ہیں کیا کرتی ہیں. بہت ساری آبادیوں میں یہ ہماری انہوں نے پروویژن ہی نہیں رکھی ہوئی, قبرستان نہیں بنائے ہوئے, اور تو چھوڑے نا. تو یہ ہمارے ہاں اسلام آباد کے اندر یہ کنسٹرکشن اربن ٹاؤن پلاننگ یہ دیکھیں مارگلا جو ہیں یہ دیکھیں آپ کے ایکالوجیکل امبیلنس میں یہ ساری جو کرش جو ہیں یہ ہمارے ٹاؤن پلانرز نے جو ہیں کیا کیا ہے, یہ کرش جو ہیں پتہ نہیں لاہور تک یہاں سے جاتی ہے مارگلا کی, اور سارے اور وہاں پہ پولوشن اتنا زیادہ ہے. اور یہ ایکالوجیکل یہ کلائمیٹک چینج تو آئے گی کہ وہاں کا رخ جو ہے چینج ہوگا, تو یہ یہاں پہ بارشیں یا بہت زیادہ ہوں گی یا بالکل ہی نہیں ہوں گی. تو یہ دونوں صورتوں میں دیکھیں یہ سے جو ہے وہ کرش مافیا جو ہیں وہ اس کو اسی طرح چائنا کٹنگ کراچی میں دیکھیں وہاں پہ, اور جو نالے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی حالانکہ نالوں سے دور جو ہیں نیچرل یہ چینل جو روکیں گے. دیکھیں پہلے جو آبادیاں تھیں جو گاؤں تھے جو ڈھوکیں تھی وہ اونچی ہی ہوتی تھی اور سائڈوں سے آر کے نالا ہوتا تھا, پانی نیچے چلا جاتا تھا, کوئی وہ نقصان نہیں بچاتا تھا. تو یہ اب یہ اس کی ٹاؤن پلاننگ اس طرح کی ہوئی ہے. یہ ڈی ایچ اے یہ آپ کا بیریا والے نے یہ ساری چیزیں بیریا پاک جو یہاں بیریا انکلیو کی بات کریں وہاں پہ نیچے نانے ہیں قدرتی, اوپر ایک تو پہاڑی پہ چلے گئے انہوں نے کاٹ دی ہے علیم صاحب کی پارک انکلیو کے نام سے, اور وہ نیچے جو ہیں وہ جب کاٹیں گے لینڈ سلائڈ بھی ہوگی, ساری چیزیں ہوگی, اور درخت بھی کاٹیں گے. تو یہ سامنے ہے. یہ تو میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ پاپولر سوسائٹیز ہیں, فتح جنگ والی سائڈ پہ تو اللہ ہی حافظ ہے, اور وہ تو یہ ایک جو ہے ہماری ناقص ٹاؤن پلاننگ ہے جس کی وجہ سے اربن مائیگریشن بھی ہوتی ہے, ڈیفارسٹریشن بھی ہوتی ہے, نالے بھی کلوز کیے جاتے ہیں. عام لوگ بھی کرتی ہیں, لیکن عام لوگ وہ جو ہے کرتی ہیں, عام لوگوں کی ذمہ داری ہے اور انتظامیہ کی. اسی طرح آربٹ جو ہیں قاضیز آربٹل جو ہیں زمین کی جو گردش ہے
یہ اس سے بھی جو ہے ایک جو ہے تھیوری ہے کہ یہ تھوڑی سی جب چینج ہوتی ہے آہستہ آہستہ، تو اس کی جو روٹیشن جو ہے اس کے آربٹ کے درمیان، تو اس کی وجہ سے بھی موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ ایک الگ جو ہے وہ تھیوری ہے، گریویٹیشنل یعنی تھیوری اس کو کہتے ہیں، کہ گریوٹی جو ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے جب چاند کی اور زمین کی، اور بعض کا ٹائڈل، اور اس پہ بھی جو اثرات پڑتی ہیں. جو سمندر کے قریب جو لوگ ہیں وہاں سے وہ فلڈ آ سکتا ہے. تو ایک اور ریزن ہے ٹیکٹونک جو ہیں پلیٹس ہیں جو زمین کے اندر جو ہیں، یہ جو چل رہا ہے یہ سلسلہ پہاڑوں کا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جہاں پہ ٹچ ہوتی ہیں، تو ڈیو ٹو سم چینجز زمین آپ کو پتہ ہی اندر سے گرم ہے، وہاں پہ گیس وغیرہ جو ہے پیدا ہوتی ہے، تو وہ شفٹ ہوتی ہیں. جب وہ شفٹ ہوتی ہیں تو ارتھ کویک آتا ہے تو پانی کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، سلائڈ پڑتی ہے، اور سارا یہ چیزیں جو ہیں پھر کلائمیٹک چینجز پہ جو ہیں جا کے کنورج ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ جو ہے آپ کا فلڈ آتا ہے. اس حوالے سے ہم نے یہ سارا کیا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ ناقص ہے، اور ساری چیزیں ہم نے یہ کہا کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، یا یہ آربیٹل جو ہیں وہ اس میں چینج آتی ہے جو مائنس ہی ہوتی ہے، جو کہ صدیوں میں آتی ہے. اسی طرح یا گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہے، یہ بھی بہت سلو ہے، بہرحال ہے، موجود ہے. تو مین یہ فیکٹر جو ہیں ہماری انتظامیہ وغیرہ کی یہ ساری چیزیں. لیکن ایک جو ہے وہ ہے ہم جو لوگ ہیں، ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے انتظامیہ تو کچھ افراد ہوتی ہیں، لیکن ہم نہیں سوچتے کہ یہ اس نالے پہ ہم گھر لے رہے ہیں، سستی ہے زمین، ہم کیوں لیں یہاں پہ، کل ہمارا گھر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن ہم بلائنڈلی. اور دوسری جو ہے نا یہ جو ہے نا، ہم دکاندار ہیں تو ہم اپنے جو ہے کوڑا وغیرہ جو ہے ارینجمنٹ نہیں ہے. آپ تو کچھ کیا ہے پنجاب والوں نے، یا بعض جگہوں پہ وہ ہے کہ ویسٹ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں پھر، لیکن الٹیمیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ وہاں پہ ہی جو ہیں ہم جو قریبی نالا ہے یا سمندر ہے یا دریا ہے یا جو بھی ہے، وہ ہم نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ اسی کے اندر پھینکتے ہیں. تو یہ ہمارا بیہیویئر جو ہیں، اگر صاف کرنے والے انتظامیہ والے یا جو ہیں وہ اگر 2-4% ہیں، تو ہم جو ہیں تقریباً 97% سارے جو ہیں وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ نالے بند کریں. درخت کیوں کاٹتے ہیں ہم جو ہیں غیر ضروری طور پہ؟ ہمیں نہیں کاٹنے چاہیے، درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے. تو گھر وہاں پہ بنانا چاہیے جہاں پہ یہ کوئی ایسے خطرہ موجود نہ ہو. تو یہ ہمارا بیہیویئر جو ہے، ہمیں جو ہے انوائرمنٹل فرینڈلی جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ اس والے سے ہم جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. تو اب یہ اس کو کس طرح جو ہیں یہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ ماحول کو کس طرح جو ہیں یہ کلائمیٹک چینج سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں ہم. پہلی بات کہ محکمہ موسمیات والے یہ وارن کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ کلاؤڈ جو برسٹ ہے یہ شارٹ پیریڈ میں ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتی بھی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوتی ہے مونسون میں سمندر سے جو ہیں ہوائیں چلتی ہیں ادھر، اور محکمہ موسمیات والے بتا دیتی ہیں. نہ بھی بتائیں تو یہ جو ہی یہ ساون کا مہینہ جو ہے ساری دنیا جانتی ہے، ہم اپنے بزرگوں سے بھی سیکھتے آئے ہیں، سائنس کو چھوڑیں. ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے ہم پہلے ہی اپنے ندی نالے گھر کے جو بھی کٹھے جو بھی ہے یہ جو ہے یہ صاف رکھیں. اور اگر آپ کا گھر ایسی جگہ پہ بنا ہوا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ابھی سے یہ تیاری کریں کہ اب آپ کہیں شفٹ ہونے کی کوشش کریں اس جگہ پہ جو زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو. یہ ایک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات، جو ہی وہ ہو تو یہ موسم خراب ہونا تو اب آپ نے جو ہے مکان کو چھوڑ کے سیف جگہ پہ چلے جائیں. اب سیف جگہ کون سی ہے؟ جو اونچی جگہ گاؤں والوں کو جو ہے اسپیشلی پتہ ہوتا ہے، شہر والوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو اس سیف جگہ پہ جانا چاہیے. پہلی بات یہ ہے، ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے کوارڈینیشن. اب گورنمنٹ جو ہے وہ ادھر میں بعد میں جاتا ہوں. دوسری بات ہے لوگ کیا کریں. آج کل واٹس ایپ گروپ ہے کہ وہ ایڈ کر دیں، جو ہی ہو تو وہ سارا میسج کر دیں، ہاں جی یہ فلاں جگہ پہ جو ہیں وہ پہنچ ہو. کس نے کرنا ہے؟ 5-10 بندوں کا گروپ بنا لیں. کس کے گھر میں کیا ہے وہ سارے گاؤں میں. تو یہ بہت پرانا سسٹم ہے، اور خواتین ایک دوسرے کے جانتی ہیں، فیملی ٹرمز ہوتے ہیں. تو ٹرم جو ہے اس کی بیس پہ جو ہے آپ کسی سیف جگہ پہ جا سکتے ہیں، اور گاؤں میں یہ ہوتی بھی ہے.
کوئی اونچی جگہ وہاں پہ، اور جب تک وہ نہیں وہاں سے رکتا تو پانی، تو آپ وہاں پہ دیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے وہ انٹیمیٹ کر دیں گورنمنٹ کو کہ ہاں جی یہاں پہ یہ ہو گیا ہے، سب کے پاس موبائل فون ہے، اور وہاں پہ ریسکیو والی ہیں اور بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ایک جو ہے نا پہلی بات، اور ساتھ اگر وہ خوراک لے کے جا سکتی ہیں یا پانی اور خوراک تو وہ لے کے جائیں، نہیں ہے تو بہرحال وہ وقتی جان بچائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہاں جی ہمارا گھر ہے اور وہاں پہ بیٹھے رہیں، یہ پہلی ذمہ داری ہے، یہ گورنمنٹ تو نہیں ہے، خود آپ کو کرنا پڑے گا۔ دوسری بات ہے گورنمنٹ کے لیے کہ یہ ان تمام علاقوں میں یہ جو جنہوں نے گھر بنا لیے ہیں وہ جو ہے وہ شفٹ وہاں پہ اس سے لوگوں کو کرنے کی کوشش کریں، سیف علاقے جو ہیں ریلیٹیولی ان کے پاس ہے، گوگل میپ ہے اس کے تھرو کہ یہ علاقے سیف ہیں، یہاں پہ اپنے جو ہے وہ گھر بنائیں۔ اور یہ لانگ رن میں ہوگا۔ شارٹ رن میں یہ ہوگا کہ گوگل میپنگ سے دیکھیں کہ کوئی بھی نالوں کے قریب جو ہیں یہ گھر نہ بنائے، یا جو بھی رسکی ایریاز ہیں، سلائڈ ایریاز ہیں، کوئی گھر نہ بنانے دیں۔ گوگل سے واچ کریں، اور یہ آفیسرز کی ذمہ داری لگائیں۔ نیچے جو ہیں کرپشن، بارہ یہ اس کو کنٹرول نہیں، ہمارے یہاں کرپشن زیادہ ہے، تو بیوروکریسی یہ کام کرنے سے آ رہی ہے، آپ خود ہی جو کریں گے۔ لیکن گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ساتھ ہی ساتھ یہ ہر علاقے میں، جس طرح بعض یورپین کنٹریز میں انہوں نے نیوکلیو سے بچنے کے لیے وہاں پہ بنکرز بنائے ہوئے ہیں، یا وہ بنکرز تو وہ نیچے ہو جاتے ہیں چونکہ نیوکلیو وہ افیکٹ کرتا ہے باہر، تو آپ چبوترے جو ہیں ہائٹ والے جو ہیں کنکریٹ کے جو ہیں وہ بنا دیں وہاں پہ، جہاں پہ بیسک پانی وغیرہ جو ہیں یہ چیزیں یا کھانا پینے کی چیزیں وہاں پہ اسٹور، اگر برسات سے پہلے وہاں پہ میڈیسن جو ہیں بچا دیں، اور لوگوں کو کہیں گے ان کیس آف ایمرجنسی سارے یہاں پہ آئیں، اور ان کے پاس جہاز وغیرہ ہوں جو کہ وہاں سے ایئر لفٹ کریں اگر زمینی راستہ نہیں ہے۔ زمینی راستے میں مختلف جو ہیں لوگ روڈز کو لنک کریں، یہ لانگ رن میں ہوگا، یہ شارٹ رن میں یہ پاسبل ہے، اور کوارڈینیشن ان کی ہر بندے کے پاس نمبر ہو اور وہ ساری چیزیں، لیکن لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو علماء اکرام ہیں، اور مختلف پارٹیوں کے جو ورکرز ہیں، ان کا کوارڈینیشن بہت ضروری ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں، اور این جی اوز ان کو آن بورڈ لیں۔ بقایا یہ جو تصویریں بنانے کے لیے جو ہے ہمارے بیوروکریٹس ہیں یا پولیٹیشینز ہیں وہ کریں گے، یہ ایک جو ہے وے آؤٹ ہے۔ اور اس والے سے جو انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی ہے وہ بھی آن بورڈ، وہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے، لوگ نہیں کر سکتے، یہ گورنمنٹ کو جو ہے، تو یہ ایک جو ہے اس کا ایک جو سولوشن ہے۔ اور دوسرا جو ہے درخت کاٹنے پہ پابندی ہونی چاہیے جہاں ضرورت ہے، اور دیہات میں ہی کاٹتے ہیں، بقایا ٹمبر مافیاز کے ساتھ سختی کی جائے، جو ایندھن کے طور پہ جو یوز کرتے ہیں، اور آپشن نہیں ہے سردیوں میں کیا کریں گے، تو وہاں پہ گیس پرووائڈ کریں۔ گیس کی پہلے شارٹیج ہے، لیکن وہ تو ان کی ضرورت ہے، انہوں نے تو کاٹنے ہیں، لیکن جب بھی کاٹیں تو ایسے علاقے سے نہ کاٹیں جہاں سے لینڈ سلائڈ ہے، لیکن ساتھ ہی کاٹنے کے ساتھ ساتھ درخت لگانے کی ایفارسٹیشن کی جو ہے وہ موومنٹ ہونی چاہیے، اور لوگوں کو درخت سے نہ صرف لگانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اکنامک سروے میں جو چیزیں ہیں وہ اگر دیکھی جائیں تو حیران کن بات ہے کہ ابھی پاکستان میں میرا خیال ہے جو جتنے درخت لگائے گئے ہیں، شاید جو ہمارے ٹوٹل جو ایریا کا تقریباً 50% درخت ہوتے ہیں، لیکن وہ کاغذوں میں لگاتی ہیں، کرپشن کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ لگائے، لگاتے کوئی نہیں ہے، اور اگر لگاتی ہیں تو وہ ان کی حفاظت کوئی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ اپنی جو ہے جانوروں کو جو ہے جنگل میں جو درخت لگاتی ہیں حفاظت کریں، اور آگ نہ لگے۔ آپ نے دیکھا ہے اس سال بھی 2 دفعہ 3 دفعہ جنگلوں میں آگ لگی ہے، اور تو چھوڑے بارگلہ جو ہے نا اسلام آباد میں، جو جہاں پہ سارے ججز، سارے بیوروکریٹس، فارن ڈپلومیٹ سارے بیٹھے ہیں، جنگل تباہ ہو گیا۔ جب آگ لگ جائے تو وہ تباہی ہونا ہے، وہ امریکہ میں ہو کہیں پہ بھی ہو، آپ اسے ٹھیک ہے لاس منیمائز کر سکتے ہیں، اس سے پہلے اس طرح کی جو ہیں سٹیپس نے کہ جو اس طرح کے درخت لگائیں جنہیں آگ کم لگتی ہو یا جو بھی ہے، لیکن بہرحال اس کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ پھر ڈی سلٹیشن کے لیے جو ہے نا جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ وٹ بندی جو ہیں وہ کی جائے، تاکہ مٹی یہاں پہ یہ نہ آئے، اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ تو اس طرح جو ہیں ہم اس کو انڈسٹریلائزیشن جو ہو تو وہاں پہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پلانٹ اس کا ہونا چاہیے، وہ پانی میں ڈسچارج وہ نہ کرے وہ اپنی کیمیکلز کو، اور وہاں پہ یہ انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ انوائرمنٹل فرینڈلی ایکٹیویٹی CDA جو ہے اس کا اپنا جو انوائرمنٹل جو ہے ڈپارٹمنٹ، وہاں پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ گن دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، اور انہوں نے کون سے رکھے ہوئے ہیں،
وہ دوسرے یعنی سبجیکٹس کے جو ہیں لوگ رکھے ہیں جو ٹیکنوکریٹس ہیں، یعنی انوائرمنٹل انجینئر ایک بھی نہیں ہے میرے نزدیک وہاں پہ. اور ابھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں بھی وہ گبلا کیا ہے، اس میرٹ لسٹ وائلیشن جو ہے نسٹ کے تھرو ہوئی ہے. تو یہ نسٹ والے پی ایچ ڈی کروا رہے تھے انوائرمنٹل انجینئرنگ میں، یو جی ٹیکسلا والے کروا رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے گریجویٹس 20-20 ہزار پہ جو ہیں اس پہ نوکری کر رہی ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ انوالو کیے ہوئے ہیں مختلف کمپنیوں نے اور این جی اوز نے، اور ادھر ادھر سب سفارشی کلچر چل رہا ہے. تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا. تو یہ آپ کا انوائرمنٹل انجینئرز جو ہیں سول انجینئرز کے ساتھ، اور سول انجینئرنگ کی یہ انوائرمنٹل انجینئر ہے، اس حوالے سے یہ بلڈنگ انوائرمنٹ کے حساب سے بنائیں. جو سائٹ لوکیشن کی جو بات ہے وہ صحیح وہ کریں. اربن ایریا میں ٹاؤن پلاننگ کو بہتر کریں کہ یہ نالوں کے ساتھ یا ایسی جو مارشی ایریاز ہیں وہاں پہ یہ پلاٹ وغیرہ بنا کے نہ بھیجیں، وہاں پہ کوئی اور چیز جو ہے وہاں پہ درخت لگا دیں، وہاں پہ ایک پانڈ لیک بنا دیں، پکنک اسپاٹ بنا دیں، فشریز فارم جو ہیں وہ بنا دیں. تو یہ وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں، جو مین ریزن ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے. مکان ایک بعض لوگ ہیں 100 مکانوں کے مالک ہیں، ہر شہر میں ان کا مکان ہے. ان مکانوں میں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ پاؤڈر سے بھی زیادہ اب انکم ہے. ریزن یہ ہے کہ 6 مہینے میں اگر آپ 5 کروڑ لگاتی ہیں تقریباً 2-3 کروڑ اس کے ساتھ کما لیتی ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی چونکہ لیبر انٹینسیو ہے، گورنمنٹ بھی کہتی ہے، تو یہ بیماری کی جڑ ہے. انکم ڈسپیرٹی بھی بڑھ رہی ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اور یہی لوگ منسٹرز بھی ہیں، یہی لوگ آگے جو ہیں جا رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ سیٹیں خرید لیتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر نہیں کریں گے تو یہ آپ کا یہ ہاؤسنگ اس پہ جو ہے سیل پرچیز زمینوں کی، لوگ انڈسٹری والی سائڈ پہ جائیں، اور وہاں پہ بھی آپ ریگولیٹ کرنا پڑے گا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے کہاں پہ لگانی ہے انڈسٹریل ایریا میں، اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا ہے، یہ پولیوشن کاز تو نہیں کر رہی. اسی طرح آپ کا ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ گاڑیاں جو ہیں یہ الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں اس کا کلچر، جس طرح گورنمنٹ نے بسیں، یہ کلچر اچھا ہے، بسیں چلائی ہیں گورنمنٹ نے، یہ اچھا سٹیپ ہے تاکہ جو چھوٹی گاڑیاں زیادہ نہ ہوں، کم سے کم ہوں. اور جو الیکٹرک جو ہے گاڑیاں جو ہے اس کا رواج، اور سولر ٹیکنالوجی جو ہے اس کا رواج، یہ آپ کی جو ہمارے ہاں انرجی جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ساری تھرمل پہ، یہ کول فائرڈ، اور دوسرا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے اور ڈیزل پہ جو ہیں یہ اس طرح کے جو ہے لگا رہی ہیں. تو اس سے جو ہے پیٹرول پہ تو کم ہے، ڈیزل پہ تو یہ جو انوائرمنٹل ہاسٹائل ایکٹیویٹیز ہے، اس سے آپ کا ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے. اور یہ اتنا رائز ہوگا کہ 2050 تک یہ کہتی ہے، یو این او والے کہتی ہیں کہ 12 انچ جو ہے سطح سمندر جو ہے نا وہ 12 انچ یعنی 1 فٹ بڑھے گا. اور بہت سارے علاقے جو ہیں، ہمارا کراچی بھی اس کا کچھ حصہ، یہ انڈیا کے جو ہیں اور امریکہ کے اور بہت سارے ممالک کے اور چائنا کے کچھ جو ہیں یہ جو ہیں پانی میں چلے جائیں گے. تو یہ ہمیں یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایسے میں نے کہا ہے لوگوں کے کا بیہیویئر جو ہیں، پھر انتظامیہ کا ہے رول ہے، گورنمنٹ کا رول ہے، گاڑیوں کا جو ہے اس میں جو ہے ٹرانسپورٹ والی سائڈ پہ، انڈسٹریلائزیشن پہ، ایفارسٹریشن کی میں نے بات کی ہے. اور پھر رورل فیسلٹیز جو ہیں وہ بڑھائیں، وہاں پہ اچھی جو ہے تعلیمی ادارے ہوں. وہی جو ہے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز جو امریکہ میں کانسیپٹ تھا، تو وہی جو ہے وہاں پہ، تاکہ لوگ شہروں کی طرف، وہاں پہ روزگار کے مواقع اس حساب سے وہاں پہ انڈسٹری ہے یا ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہے، لوگوں کو کام کی طرف لے کے جائے. اربنائزیشن والی یعنی مائگریشن والی سائڈ پہ نہیں ہے. اور وہ بہت سارے آرتھر لیز اور بہت سارے ایسے ماڈل ہیں کہ یہ سرپلس لیبر فورس کو کس طرح انگیج کر سکتی ہیں. لیکن یہ اس حوالے سے ہماری چونکہ سارا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں، جو ہمارے اکانومسٹ ہیں، ایک تو ویسے ہم اکانومسٹ ہیں بھی نالائق، اور دوسرے یہ ہے کہ ہماری بات بھی نہیں سنتے. دونوں باتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہمیں امپروو کرنا چاہیے فار دا سیک آف آور کنٹری. تو یہ رورل فیسلٹیز پہ جو ہے میں نے کہا زمینوں کی خرید و فروخت پہ جو ہے نا میں فیکٹری نہیں ہونی چاہیے، اس کے قریب ضرور ہونی چاہیے. اربن ایریا میں جس طرح اسلام آباد کے اندر ہے، دوسرے لاہور کے اندر ہے، یہ ٹرانسپورٹ جیم کا بھی وجہ ہے، انوائرمنٹ پولیوشن کی بھی وجہ ہے. اور یہ جو بھی ہے وہاں پہ نالے شالے وہ ان کو بھی پولیوٹ کر رہی ہے، واٹر کو بھی. اور پٹاٹس بھی اسی میں نے کہا ہے نا کہ کتنے یہ جو ہیں، اور اس کی وجہ سے مینٹل ایلمنٹ بھی جو ہے ہمارے یہاں ہر 10 میں سے وہ کہتی ہیں کہ
तकरीबन 9 बंदे वो कहती हैं मेंटली अपसेट है पाकिस्तान में। एक सर्वे के मुताबिक ये भी है, 90% नॉर्मल लोग नहीं हैं उसके रीज़न। और मैंने इस्लामाबाद की जो है वो बात कही है, साइडों की तो बात ही ना पूछे कि वहाँ पे क्या है। फॉसिल फ्यूल को जो है एनर्जी जो है वो इसमें जो है ये आपका डीजल और कोल और ये रन जो है ना हमारे एनर्जी प्लांट जो हैं, ये गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है, लेकिन रहना चाहिए, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। हमें रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली और वो सोलर की बात करें, ये आपकी आइडल की बात करें, और ये इस तरह की जो है हमारे यहाँ सोलर ये दूसरी ये एनर्जी हार्डली मेरा ख्याल है 4% या 5% पे है, ये इसे बढ़ाना चाहिए। और हमारी जो है वो सारी ये इंटरेस्टिंग चीज़ें थर्मल पे चले गए हैं, जो एनर्जी ज़ाया करके एनर्जी जो है ये 60% तकरीबन ये है, और ये अलार्मिंग और इसको कंट्रोल करना चाहिए जी। एक जो चीज़ है वो मैं आपको बताता, जो मैंने अभी बात की है कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन जो हैं, ये जो मकान जो किए जा रहे हैं, ये बहुत ही हॉरिबल जो है, इनकी जो सूरत हाल है, हॉरिबल से मुराद ये है कि ये हम कंक्रीट के सीमेंट आ गए है, सरिया आ गया है, बहुत ही हैवी और ज़मीन पे बर्डन, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया में ज़मीन पे बहुत ज़्यादा जब बोझ बढ़ता है तो लैंडस्लाइड जो है वहाँ पे डेफिनेटली होगी। और इसको रोकने के लिए ये ज़रूरी है, जिस तरह यूरोप वालों ने या दूसरे अल्टरनेटिव जो हैं वो मटेरियल जो है डेवलप किए हैं, लो कास्ट जो किए हैं, प्री फैब्रिकेटेड होम्स हैं, वहाँ पे बना के आप खड़े कर सकती हैं। और मैं आपको बताता जाऊँ, मरी एबटाबाद, ये सारी पुरानी जितनी भी अंग्रेज़ ने जो बिल्डिंग्स बनाई थी वो जो हैं ये लकड़ी की जो बनाते थे, छत भी लकड़ी की और फर्श भी लकड़ी का होता था। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में वो गर्म होता था, और दीवार में भी लकड़ी इस्तेमाल होती थी, पत्थर भी इस्तेमाल होते थे। और मैं आपको ये भी बताता जो 1930 की एक वीडियो है, मरी की देख लें, लो टोपा का एक मकाम है, आजकल सुसो पार्क है, यहाँ से चेयरलिफ्ट न्यू मरी लगी हुई थी, और बहुत बड़े बड़े पोल, और वो इलेक्ट्रिक जो है वो उस पर शायद वो जो है या जनरेटर पे वो चल रही थी, और वहाँ से लकड़ी पटियाला से न्यू मरी से आती थी। लो टोपा यहाँ पे बड़े बड़े टाल होते थे, लोग लकड़ी ही इस्तेमाल घरों में करते थे, यानी सर्दियों में, और जंगलात बहुत ज़्यादा थे। और बाद में जब पाकिस्तान जो है वो हुआ, और साथ अंग्रेज़ बड़ी सख्ती करते थे कि फिर हमने जंगल खूब काटे, आबादी की बड़ी सारी बातें। तो कहने का मतलब ये है कि ये लकड़ी एफॉरेस्टेशन क्रैश प्रोग्राम के तहत आप आएँ। और मैं आपको ये असगर खान जो तहरीक इस्तिकलाल के जो लीडर थे, अल्लाह जन्नत से, उन्होंने आइडिया दिया था बड़ा खूबसूरत कि पीस टाइम आर्मी जो है वो हमारे पास 6 लाख के करीब है, तो एक तो तालीम बढ़ाने के लिए इन्हें लगाएं, पढ़ाने के लिए चलें, वो तो एक टेक्निकल है। दूसरी बात उन्होंने कहा था दरख्त लगाने के लिए इन्हें यूज़ करें, तो आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद जो हैं जंगलात कितने जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इमरान खान ने भी सुनामी नाम की ये जो है वो स्कीम जो है IUNC जो है ना, वो उसके तावन से शायद वो उनके जो एक्सपर्ट थे अमीन खान, वो इंगेज किए थे। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, बहरहाल ये किया जाए। और लो कास्ट प्री फैब्रिकेटेड जो है, और पाकिस्तान में ये कंक्रीट से भी महंगे हैं, यहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाए। और बाहर जब आप नेट पे देखते हैं $5,000 का एक घर मिल जाता है, हमारे यहाँ तो वो जो कंक्रीट से भी वो महंगा जो है। आज़ाद कश्मीर में जो है 2005 के जो ज़लज़ला था, ये मुख्तलिफ NGOs ने और गवर्नमेंट ने गिफ्ट भी किए थे, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। ये ज़मीन पे बर्डन भी स्पेशली नॉर्दर्न एरिया में, और ये शिफ्ट कर सकते हैं आप अकॉर्डिंगली मौसम के हिसाब से, कि सर्दी गर्मी में आगे पीछे भी कर सकते हैं उस पर। तो बहरहाल ये इसमें जो है हमारे इंजीनियर्स को, और मारगला हिल जो है ना, यहाँ पे कंक्रीट ये भी बच जाएगा, और दूसरे इलाके जो हैं वहाँ पे भी ये जो पोल्यूशन है या एनवायरनमेंट को जो है छेड़ रहे हैं, ये कमी आ जाएगी अगर बहुत ज़्यादा। एक तो पाबंदी लगाई जाए, गैर ज़रूरी जो है कंस्ट्रक्शन आप 10-10 20-20 गारें वो नहीं बनाने चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक गवर्नमेंट से परमिशन लेके जो है, हाँ जी कोई रिटायर्ड हुआ है, कोई उसके बच्चे जो है जवान हो गए, शादी होगी है, नया घर बनाना है, तो इस तरह जो है वो पाबंदी है लिमिटेड, जैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जो है गवर्नमेंट को जो है अपने मैन पावर जो है, स्किल्ड जो है मैन पावर, के हमारे यहाँ कितने इंजीनियर्स हैं, सिविल के, मैकेनिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियर स्पेशली, ये कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, एक पूल बनाना चाहिए। और उसके तहत सारी हमारी बिल्डिंग्स और जो टाउन प्लानर्स जो है हमारे पास कितने हैं, उसके तहत जो हैं पूरे मुल्क के अंदर जो हैं ये फेडरल गवर्नमेंट को जो है ये वहाँ पे वो देना चाहिए, मैपिंग की जाए थ्रू गूगल। तो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी बात हो गई है,
لیکن یہ بہت ہی پروڈکٹیو ہے، یہ رہے گی نیٹ پہ، آج میں کوئی پتہ نہیں۔ تو آپ یاد رکھیں گے میں نے بڑی کمپریہنسو جو بات کی ہے، ہمارے میڈیا میں جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے ٹی وی پہ اتنی لمبی باتیں، تو آپ سنتے رہیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، لیکچر ہوتا ہی لمبا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، ایڈیٹرز کے لیے، اور جو اس قوم سے درد رکھتے ہیں وہ اس کو جو ہے پسند کریں گے۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کریں، اور اویئرنیس یہی ہے کہ ہمیں جو ہے گورنمنٹ ہماری وہ اتنی جو ہے ایفیشینٹ ابھی نہیں ہے، وہ کرتے کرتے ہمیں نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے وی شوڈ بی ماسٹر آف آور آن ڈیسٹنی، جو ہے ہمیں خود جو اقدامات کرنے چاہیے۔ بیچ میں نے آپ کو بتایا جو گورنمنٹ کو کرنے ہیں ان کو کرنے چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ میرا چینل سبسکرائب کریں گے۔ اوکے، خدا حافظ، السلام علیکم۔